أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدا وألحقنا بالصالحين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Welcome everyone to another session of Tadabbur al-Quran. हम सूरा अल-आदियात कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमने 1 till 6 आयाज को ज़रा डीप जाकर पढ़ने की और समझने की कोशिश की थी। आप में से जिन्होंने नहीं सुना वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। थोड़ा सा बस रिवीजन कर देते हैं जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। आज इंशाल्लाह इरादा ये है कि सूरा को कंप्लीट करेंगे और इसके लेसन्स पर बात करेंगे। आप में से जो पिछले सेशन में थे आपको याद होगा हमने बात की थी काफ़ी सारी घोड़ों पर और अरब की रिवायात पर और अरब के मशगलों पर। और हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरती से इनको अरब्स को अम, उनकी ही साइकोलॉजी के हिसाब से केटर किया और कैसे एक तमहीद बांध कर एक बहुत ही अहम मैसेज है जो अल्लाह ताला उनको सिखाना चाह रहे थे और समझाना चाह रहे थे। वल आदियाति दबहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हैं और भागते हैं किसकी तरफ। वलमूरियाति कदहा, कि जब वो भागते हैं तो उनके स्पीड का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि वो चिंगारियां प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके जो पैर हैं। पल मुगीराती सुबह, और फिर ये जो रेड की जाती थी जो कि माल लूटा जाता था अरब की तरफ से, ये कब होता था? सुबह की तरफ। इस पे भी हमने काफी बात की थी कि कैसे वो निडर और बेखौफ तरीके से पूरा एक समा बांधा जा रहा है और कैसे वो इस चीज पे फख्र किया करते थे कि विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज या किसी दुश्मन के डर के वो जो है धावा बोल देते थे। असर न भी नका, फिर जब वो जा रहे हैं और अप्रोच कर जाते हैं अपने दुश्मन को, फिर ये देखते हैं कि अ, जिसको हम घमसान का रन कहते हैं और उस गुत्थम गुत्था हो गए और यानी अटैक कर दिया बिल्कुल जाकर दुश्मन के ऊपर। और उसके बाद फवसतन बिही जमा, एंड पेनिट्रेटिंग इन बिल्कुल यानी एन बीचों बीच जो दुश्मन की सफों के, और वहां जाकर उनके ऊपर अटैक करना। और ये सारा समा बांधने के बाद अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों की कसम उठाकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुक़सिम इलैही है, अब मैंने यहाँ बात की थी उस दिन, एक होता है मुक़सिम बिही और एक होता है मुक़सिम इलैही। जिस चीज़ की कसम उठाई जा रही होती है वो मुक़सिम बिही होता है, और जिस चीज़ के लिए कसम यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो जिस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मुक़सिम बिही कहते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है जिसके लिए तमहीद बांधी जा रही होती है वो मुक़सिम अलैहि होता है। तो यहाँ पर मुक़सिम अलैहि हमने लास्ट वीक में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला इन कस्मों के बाद एक बड़ी अहम बात बताते हैं और जिस जो उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। यानी कि इस पे हमने उस दिन भी थोड़ी सी बात की थी कि अल्लाह ताला एक्चुअली घोड़ों की बात नहीं कर रहे थे। अब जो जवाब कसम आया है इससे पता ये चला कि अल्लाह इंसान को, और उन उस वक्त अरब्स पे जब ये आयात नाजिल हो रही हैं उनकी एक ऐसी समझें कि फितरत के बारे में ऐसे बता रहे हैं कि इंसान दंग रह जाए। बेशक इन्नल इंसाना, बेशक इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। लकनूद, अब वो सोच रहे थे कि आगे पता नहीं क्या बात होने वाली है, और अल्लाह ताला ने एन उस वक्त जब उनकी अटेंशन बिल्कुल फोकस था उनका इन आयात पर, जब वो पढ़ते होंगे इसको, अल्लाह ताला उनकी एक कमजोरी का जिक्र करते हैं कि इट वाज नॉट अबाउट हॉर्सेस, एक्चुअली ये तो आपकी बात हो रही थी। उसे देखो, उस घोड़े को देखो। हमने पिछली दफा भी बात की थी कि वो कैसे वफा में अपनी जान गंवाने के लिए भी दरेक नहीं करता। और बेशक तुम एज अ इंसान अपने मालिक के कितने नाशुक्रे हो। इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी कीवर्ड्स पर ताकि हमें मजीद जो है ना बात की डिटेल समझ में आ सके। कनूत कहते हैं नाफरमानी को। कनूत का जो वर्ड है ना उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं।
एक मीनिंग है उसका नाफरमानी और अनग्रेटफुलनेस। एक मिनट। कनूत कहते हैं बखील या नाशुक्रा या नमक हराम या जिस नाफरमान, ये सारे मायने कनूत के आते हैं। ऐसा इंसान जो मुश्किलात का वक्त हर वक्त यानी जिक्र करे मगर नेमतों का नाम भी ना ले। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो घोड़ों की स्पेसिफिकली कसम उठाई, उससे हमें ये पता चलता है, अगर हम एनिमल्स इंस्टिंक्ट पे भी थोड़ी सी बात करें और उस पर गौर करें। आप देखें कि जानवरों में अल्लाह ताला ने एक एनिमल इंस्टिंक्ट ये रखी है कि जब भी वो खतरा देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। दे दे रन। अल्लाह ने ये इंस्टिंक्ट एनिमल्स में भी रखी है। मगर ये घोड़ा जो मामूली सा चारा और पानी देने के एवज अपनी जान उस वफादारी में अपने मालिक के लिए देने के लिए तैयार हो गया। अब अरब्स जो थे वो अपने घोड़ों से बहुत मोहब्बत रखते थे, और उनकी इस लॉयल्टी की वजह से ही उनके ऊपर शायरी की जाती थी, और ये जो है ना फख्र का मुकाम था कि हमारे घोड़े बहुत लॉयल हैं हमसे। अब अल्लाह ताला क्या करते हैं कि एकदम से मंजर बदल देते हैं कि नहीं नहीं, असल में वो तुम्हारे जो घोड़े हैं वो स्लेव नहीं है, तुम जो हो ना, तुम स्लेव हो, और तुम अपने मालिक के जरा भी वफादार नहीं। ये कैसे हमें पता चलता है? अल्लाह कहते हैं इन्नल इंसाना ली रब्बिही, अपने रब का बेहद नाशुक्रा है, श्योरली, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने कैसे मंजर बदला और एक्चुअली उन्हीं की खामी का जिक्र किया, उन्हीं के ऐसे अंदाज में एक ऐसा आर्ग्यूमेंट अल्लाह ताला यहाँ पेश कर रहे हैं कि यहाँ बात तो तुम्हारी हो रही थी, तुम जिनको स्लेव समझ रहे हो उनको देखो, और असल में तो तुम स्लेव हो अल्लाह ताला के। ऐसी आर्ग्यूमेंट जिसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट वो सोच भी नहीं सकते। यानी एक मुशरिक, एक गुनाहगार लाजवाब हो जाए इस आर्ग्यूमेंट पे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कुछ दिया है और वो कंप्लीट अथॉरिटी और कैपेसिटी भी रखता है अल्लाह ताला उनके ऊपर। अब देखें, अल्लाह ने ही ये नेमत दी ना, कि ये एबिलिटी दी कि इंसान उस जानवर को अपने मुसख्खर कर ले और जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे। और वो जानवर इस दुनिया में इस इंसान का इतना फर्माबरदार और इताअत गुजार बन जाता है कि अपनी जान भी वो दे रहा है। वो एनिमल इंस्टिंक्ट से भी आगे चला गया है अपनी वफादारी में। और जबकि अल्लाह ने हमें इंटेलेक्ट भी दिया, जानवरों पर ताकत भी दी, उनको हमारे लिए मुसख्खर भी कर दिया, फिर हमें अकल और सिविलाइजेशन दी। क्यों? सिर्फ एक मकसद के लिए कि हम अल्लाह के सामने कंप्लीट सरेंडर कर जाएं, हम अल्लाह ताला के सामने उसको रब मान लें। और अरब क्या करते थे कि इन सारी नेमतों को पाकर इन्हीं नेमतों से चोरी और माल जमा किया करते थे। इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद, फिर उस पर फख्र किया करते थे, फिर शायरी किया करते थे, दाद समेटा करते थे। अब देखें थोड़ा सा रुक कर, मैं और आप, हम अल्लाह की इन नेमतों का जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। दुनिया कमाने में लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे तो गोल्स भी, अगर मैं और आप आज बैठ कर अपने 1 2 3 4 5 गोल्स देखें अगले 4 5 10 साल की, तो हमारे गोल्स भी दुनिया ओरिएंटेड ही होते हैं। और इन्हीं फिक्रों में हम दिन रात अपने आप को हलकान कर रहे हैं। ये है वो रियलिटी जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहे हैं कि इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद, कि वो माल, वो नेमतें जो मैंने तुम्हें दी, तुम उनको मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करे बल्कि उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करके कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र भी नहीं कर रहे, और बल्कि उसको ग्लोरीफाई करते हो। अब अगर आज के सिनेरियो में इसको समझा जाए तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, हराम को कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है। ये बिल्कुल लास्ट सेशन में जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एक मूवी का सीन इसको इमेजिन करें कि घोड़े आ रहे हैं और डस्ट उड़ रही है और बस वो गुत्थम गुत्था हो गए हैं,
اور صبح کا وقت ہے، اتنا خوبصورت ایک سما بنتا ہے اور ایک فائٹ سین لگتا ہے نا. لیکن آج کل ہم اگر اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اپنے ہیروئزم اور اپنی ان چیزوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو کلیئرلی آپ کو نظر آئے گا کہ سچائی اور مورالٹی کو کتنا ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ہم اس طرح کی چیزیں رابری اور چوری، اور ہم ان لوگوں کو ہیرو مانتے ہیں جو شاید ہر غلط کام اس مووی میں یا اس ڈاکیومنٹری میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے واہ واہ وی کلیپ، واٹ ا مووی، واٹ این ایکشن مووی اٹ واز. یہ ہماری ٹوسٹڈ مورالٹی ہو گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ عربز بھی یہ والا کام کر کے اس کو گلوریفائی کرتے تھے جیسے آج ہم ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. آپ سوچیں، کیا یہ ہمارے ہیروز ہیں؟ کیا ان کو ہیرو ماننا ایک مسلمان کا کو یعنی زیب دیتا ہے؟ یا ان کو ہیرو سوچنا بھی، اور ہم کیسے نم اور ڈم ہو کے ان ڈراموں میں، ان فلموں میں یہ چیزوں کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایک انسان ہے جو شراب بھی پی رہا ہے، شاید سگریٹ نوشی بھی کر رہا ہے، اور ہر طرح کا اس نے غلط کام کیا ہوا ہے، اور اتنی کوئی بڑی سی وہ رابری پلان کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اینڈ وی آر لائک ان اپلوز کہ کمال، واٹ اے گریٹ مووی اٹ واز. یہ ہے لمحہ فکریہ. یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ان کو ہم اپنی ریئل لائف سے جب تک کنیکٹ نہ کریں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے لیے کیسے افیکٹو ہیں، میری لائف میں کیسے امپلیمنٹ کریں گی. ہمیں نارملائز کیا جاتا ہے یہ چیزیں بار بار دیکھ کر کہ نہیں ہیرو اسی کو کہتے ہیں. کیا یہی ڈیفینیشن ہمیں قرآن بھی دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. مورالٹی کے ہم سٹینڈرڈز، ایک مسلمان مورالٹی کے سٹینڈرڈز اپنے صحابہ، اپنے پروفٹس اور اپنے نبی سے لیتے ہیں، اور ہم نے نم اور ڈم فالوئنگ شروع کر دی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جسٹ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ فلاں ڈرامہ یا فلاں جو ہے 3 گھنٹے کی مووی دیکھ کر، بٹ ایکچولی اٹ از نارملائزنگ ان آور مائنڈ یہ سارا جو ٹوسٹڈ مورالٹی کا سٹینڈرڈ ہے. اور یہی کام عربز بھی کیا کرتے تھے کہ ہرا کر، مار کر، ناحق کسی کو لوٹ کر پھر اس پر آ کر فخر کرنا، پھر اس کی پوئٹری کرنا، پھر اس کی داد سمیٹنا. تو ان الانسان لربہ لکنود. کنود کا ایک اور معنی بھی ہے. ایک تو ناشکری ہے نا، دوسرا ہے ڈس ایسوسیٹ یا سیپریٹ کر لینا خود کو. جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مکمل کٹ آف کر لیتا ہے، قطع تعلقی کر لیتا ہے. آپ دیکھیں گھوڑا یہ کام نہیں کرتا اپنے ماسٹر کے ساتھ، مگر انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے اکثر ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے. اب جو کنود کا جو ورڈ ہے نا وہ کفور کے ورڈ سے بہت زیادہ سملر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ڈفرینٹ جگہوں پر کفور کا ورڈ استعمال ہوا ہے جب بھی کفار کی بات ہوتی ہے یا انگریٹفلنس کی بات ہوتی ہے، ناشکری کی بات ہوتی ہے. جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوما کفار، یا ان الانسان لکفور. پھر سورہ شورا میں فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. جہاں بھی ورڈ آیا ہے کفور کا ورڈ آیا ہے ناشکری کے لیے، مگر یہاں پر کنود کا ورڈ آیا ہے ان الانسان لربہ لکنود. اب جہاں ہم دونوں کی سملیرٹی کی بات کر رہے ہیں، کفور اور کنود دونوں کے معنی ہیں انگریٹفلنس، ٹھیک ہے. لیکن عربک لینگویج کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پر سملیرٹی ہے وہاں پر کوئی ڈفرنس بھی ہوگا یقیناً، کہ اللہ نے یہاں پر کنود کا ورڈ کیوں استعمال کیا. اب صیغہ مبالغہ ہے نا، لکنود جو ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، ایکسٹریملی انگریٹفل اس کا مطلب ہے. اور اس کے ڈفرنس پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کنود کا ورڈ کیوں آیا اور کفور کا ورڈ کیوں نہیں آیا. اچھا، کنود وہ ہے جو زیادہ تر ہمیشہ ہی سمجھیں اپنی پرابلمز اور کمپلینس کو مینشن کرے اور فیورز کو بھول جائے.
ایسا انسان کنود ہے جو احسانات اس کے اوپر ہوں اس کو وہ مینشن نہ کرے. جب بھی کوئی اس سے پوچھے اور وہ صرف اپنی کمی، اپنے حالات، اپنے پریشانی، انہی کا ذکر کرے. آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کچھ لوگ شاید اپنا آپ ہمارا ایٹ ٹائمس کتنا شکوہ، کتنا شکایت کرتے ہیں اور ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، سارے فیورز بھول جاتے ہیں. یہ ہے کنود. ایک لسٹ آف پرابلمز ہوتی ہے ان کے پاس بتانے کے لیے، اور پھر ساتھ کہہ دیں گے اور بس الحمد للہ. او بھائی آپ نے مینشن کیوں کر دی اتنی ساری؟ آپ دیکھیں اتنا اتنا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فرق نہ پڑے. یہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو چیز بتاتی ہے. کسی سے پوچھیں آپ ہاؤ از یور میرج، تو وہ بولیں گے ایک لسٹ آف پرابلمس بتا دیں گے کہ فلاں 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 پرابلم ہے، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی. یہ ایٹیٹیوڈ ہے کنود کا کہ اس انسان میں آپ کو کوئی بھلائی، کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی. پھر اسی طرح فار ایگزامپل آپ کو کریونگ ہو رہی تھی کچھ میٹھا کھانے کی، فار ایگزامپل کیک، اور آپ نے فریج کھولا، اس میں 10 طرح کی چیزیں پڑی ہیں، مگر آپ کو کیونکہ کیک کی کریونگ ہو رہی ہے آپ کے منہ سے نکلتا ہے کیا ہے اس گھر میں تو کبھی کوئی کام کی کوئی انٹرسٹنگ چیز مل ہی نہیں سکتی. یہ ہے کنود. جنرلائز کر دینا، ہر چیز کو از اکول ٹو زیرو کر دینا. کنود ایک لائف سٹائل ہے. اور سبحان اللہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز کیسے ڈال رہے ہیں، اٹس امیزنگ. اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. استاد عمان الخان اس میں کہہ رہے تھے کہ جیسے ٹوائے شاپ میں ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں، فرسٹ آف آل ان کے خیال میں تو ٹوائے شاپس میں لے کے ہی نہیں جانا چاہیے. اچھا اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم جب ایک بچے کو اتنے سارے ٹوائز میں لے جا کر وہاں پر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جو ٹوائے شاپ سے نکلے اور وہ خوش ہو؟ چاہے آپ اس کو کتنا بھی اور کچھ بھی دلا دیں، اس کے اندر گریٹفلنس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنے پیچھے چھوٹ جانے والی وہ ہزار چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں ملی. اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اچھا یہ 2 چیزیں ابھی لی ہیں نا، نیکسٹ ٹائم پھر یہ لے لیں گے. ہم سمجھتے نہیں کہ ہم اتنے سٹل طریقے سے ان کو مزید اور زیادہ کی طلب ان کے اندر ڈال رہے ہوں بائی گیونگ them سو مینی آپشنس. اکتفا کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ نہیں سکھا رہے ہم. جب ہم نے سہولیات اتنی زیادہ دے دی ہوں گی تو پھر صبر اور شکر کرنا آسان ہوگا ان کے لیے. کیا آج کل ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حال پر خوش نہیں ہیں؟ وی آر ناٹ ہیپی ود اوور پریزنٹ. چاہے وہ ہماری ہیلتھ کی کنڈیشن ہے، چاہے وہ ہماری فزیکل کنڈیشن ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے اسپاؤز ہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے ان میں. کیا ہم اپنے حال سے خوش نظر آتے ہیں؟ یہ چیزیں، یہ پیٹرنز ہم بچپن سے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ڈال رہے ہیں. ایک تو بہت زیادہ سہولیات دے کر، آپشنز دے کر، پھر اس کے بعد ان کو ایسی جگہ میں مشکل میں ڈال کر جہاں پر ان کے پاس 1 2 3 مطلب مٹیریلزم کا ایک انبار ہے جو ہمیں خوش ہی نہیں ہونے دیتا، جو ہمیں سیٹسفائی اور کنٹینٹمنٹ کی فیلنگ آنے ہی نہیں دیتا. اینڈ دین وی پریکٹس دس تھنگ، کنود، کہ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہم کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی لائف کا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں اور شکوے ہوتے ہیں کرنے کے لیے. یہ ایک مطلب مزریبل سا مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے جو کبھی خوشی نہیں ہوتا. اور ایسا مائنڈ سیٹ نہ دنیا میں کامیابی دے گا، اور یقین کریں اس کا آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. آج اگر میں اپنے 1 بیڈروم اپارٹمنٹ پہ گریٹفل اور خوش نہیں ہوں نا، دل سے ایک کہہ دینا ہوتا ہے الحمد للہ، ہاں ہاں شکر ہے، اور اندر سے میں کوڑ رہی ہوں کاش میرے پاس بھی 5 بیڈروم اپارٹمنٹ ہو جائے نا. وہ میں 5 بیڈروم اپارٹمنٹ پہ بھی خوش نہیں ہوں گی کیونکہ کسی کے پاس 6 بیڈروم بھی ہوگا. اینڈ سو آن. دیر ول آلویز بی پیپل
इन दिस लाइफ जिनके पास हमारे से ज्यादा होगा। अगर मैं और आप अपने हाल पे खुश नहीं हैं, तो फिर हम अपने माजी और अपने मुस्तकबिल से भी खुश नहीं हो सकते। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ये सच्चाई बताने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं सर्टेनली इंसान अपनी इस क्वालिटी के ऊपर खुद शाहिद भी है। अच्छा, कनूत की एक चीज मिस हो गई, थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं। डिस अटैचमेंट तो एक चीज है, अनग्रेटफुलनेस तो एक चीज है, कनूद में आता है डिसलॉयल्टी भी, वफादारी, जैसे मैंने जिक्र किया ना, कि जब हम किसी चीज को ओन करते हैं तो आइडिया ये होता है कि ये मेरी चीज है और इसको मेरे मातहत होना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं नहीं, अना मालिक व अंतल अब्द, मैं मालिक हूं और तुम अब्द हो। अना सैयद अना मुरब्बी अना मुनअम, कंप्लीट अथॉरिटी तुम्हारे पास तो है ही नहीं इन चीजों की भी जिनकी तुम सोच रहे हो। अब सोचें, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, घर है, उसकी भी कंप्लीट अथॉरिटी तो मेरे पास नहीं है ना, या आपके पास नहीं है। उसके भी टैक्स देने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गाड़ी ड्राइव करनी होती है, बेल्ट लगानी होती है, रेंट पे करने होते हैं। कंप्लीट 100% अथॉरिटी है हमारे पास इन चीजों की जिनको हम कहते हैं हम पोजेस करते हैं? नहीं ना। मगर हम कितने मान से उनको पोजेस करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं सारी अथॉरिटी रखता हूं, पूरी की पूरी ओनरशिप है मेरी तुम पर, और तुम्हें दी हुई हर चीज पर, और मैं तुम्हें देता जा रहा हूं, फिर भी पनिश नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। और इंसान क्या कर रहा है? फिर भी कनूद। सुभान अल्लाह। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। तफसीर अल बैदानी में आता है कि इसका मतलब ये है कि इंसान अपने इस बिहेवियर पे खुद विटनेस है, अपनी अनग्रेटफुलनेस और अपनी डिसलॉयल्टी पे वो खुद शहीद है। ज़ालिका मतलब इन्नहु अला ज़ालिका, ऑन दिस, ये जो कनूद की बात हो रही है, इसके ऊपर वो खुद शहीद है। खुद इंसान इस चीज की गवाही भी दे रहा है, क्योंकि उसके बिहेवियर में ये नाशुक्रगुजारी वो खुद फील करता है कि ये उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। मैं और आप अगर सच बोलें अपने आप से, तो हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ कनूद प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अल्लाह से अपने आप को हम सेपरेट कर लेते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों को कैसे यूज करके इंसान उसी को डिसओबे कर रहा होता है, और इस पर वो शाहिद है। अच्छा, एक मजे की बात देखें कि यहाँ पर शाहिद का वर्ड नहीं यूज हुआ, यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं ल शहीद। शाहिद होता है इसमें फाइल, कि वो विटनेस है। इसमें फाइल यानी कि समथिंग हैपनिंग वन टाइम, एक दफा। और शहीद है सिफ्ते मुशब्बा, कि ये हर वक्त हो रहा है, हैपनिंग ऑल द टाइम। ये इसका सिफ्ते मुशब्बा है, इसका सीगा। शाहिद भी कह सकते थे कि इंसान एक दफा या कई मर्तबा। शहीद का मतलब है कि वो हर वक्त नाशुक्री करता है और इस पर वो खुद भी शाहिद है कि वो ये नाशुक्री कर रहा है। कि जो सबसे बड़ी गवाही इंसान दे सकता है ना, वो खुद है। आपको पता है ना, कयामत के दिन भी सबसे बड़ा शाहिद इंसान खुद होगा अपने गुनाहों को लेकर। हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पैर बोलेंगे, हमारी जुबान, हमारी आंखें बोल रही होंगी। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हमारे दिल जानते हैं हमारी कमजोरियों को, हमारे दिल शाहिद हैं हमारी नाशुक्री के। अब सुबहान अल्लाह, कुरान की इतनी खूबसूरती है कि कुरान जो है ना, सिर्फ फिलॉसफी या इस तरह से नहीं समझाता। कुरान अपने अंदर फील करवा के हमें सच बताता है।
کہ یہ ہے سچ. کوئی یہاں پر آپ دیکھیں ان آیات میں کوئی ایبسٹریکٹ امیجنیشن نہیں ہو رہی، کوئی فلسفی نہیں جھاڑی جا رہی. اگر آپ کے اندر ایک یعنی ذرا برابر بھی انسان کے اندر کوئی لائلٹی ہو نا، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس کو اٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ وہ نہ شکرا ہے، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں یہ بات. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اینڈ نو ڈاؤٹ وہ اس دنیا کے مال کی محبت میں شدید ہے، انٹینس ہے. اب اس میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ حُبٌّ لِّلْخَيْرِ، کہ وہ مال کی محبت میں انٹینس ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو لام کا صیغہ ہے یہاں پر، لی حبی، یعنی کہ لام حب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، خیر کے ساتھ یعنی ویلتھ کے ساتھ نہیں، بلکہ لی حبی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لی ہے لام کا ورڈ ہے، دیٹ از حرف اجل. دس از سم تھنگ دیٹ گیوز پرپز ٹو دا سینٹینس. جیسے میں کہوں کہ میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، آئی ایم اسٹڈنگ فار اے ڈگری، تو فار جو ہوگا وہ لی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لِي حُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کا مطلب ہے کہ فار دا لو آف ویلتھ ہی از انٹینس. مطلب سبجیکٹ اس کے لیے وہ مال ہے جس کی محبت میں وہ شدید ہے، فار دا لو آف دیٹ مال، دیٹ ویلتھ. اور یہاں پر خیر سے مراد سارے مفسرین نے مال ہی لیا ہے، خیر. اب حب کیا ہے؟ حب کوئی ایسی چیز ہے نا جو حاصل کرنے کی چاہ میں انسان کچھ بھی کرے. اس میں دو چیزیں آتی ہیں حب کی ڈیفینیشن میں، اگر عربک میں ہم دیکھیں تو انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھے، اور نمبر ٹو کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر کچھ بھی کرے. اس کو کہتے ہیں حب. کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھنا اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر اور جو کچھ ممکن ہو وہ کرنا، وہ ہے حب. اب حب المال بھی کہا جا سکتا تھا یہاں پر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ نہیں کہا نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کرتے ہیں حب الخیر. خیر تو گڈ کو کہتے ہیں نا، خیر کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے گڈنس، اچھا اچھی چیز ہے کوئی. ابن زائد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں مال کو خیر کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں شر بھی ہو سکتا ہے. ویلتھ could be good and bad as well. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایکچولی کافر کی مینٹالٹی کے حساب سے اس سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو خیر کہہ رہے ہیں کہ تم اس مال کو خیر سمجھتے ہو نا. ایسے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بینگ اے لٹل سارکیسٹک، کہ تم جس کو خیر سمجھ رہے ہو اور اس کے پیچھے اپنی جان، اپنے گھوڑے، اپنی ہر چیز لگا رہے ہو، اپنی انرجیز لگا رہے ہو، اللہ جانتے ہیں کہ تم اس کی محبت میں، اس محبت میں شدید ہو، اور تم اپنے مالک کے ساتھ ڈس لوئل اور کنود پریکٹس کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو یعنی اللہ تعالیٰ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو نا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اگلی آیت سے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے؟ اب اس کا نا اس صورت کا بہت پیارا کنیکشن بنتا ہے اگر ہم سورہ زلزلہ پڑھیں. سورہ زلزلہ میں کیسے اللہ تعالیٰ ارتھ کویک کی بات کر رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے
قیامت کے منظر کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ زمین اگل دے گی، نکال دے گی۔ وہ عسرا کہتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کو پھرولتے اور ڈھونڈتے نہیں ہیں، کسی ڈبے کے اندر سے اگر ہمیں کوئی چیز فار ایگزامپل نکالنی ہو تو ہم سب چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، صرف اس ایک چیز کو نکالیں گے، وی آر yanking اٹ آؤٹ۔ بالکل بعثرہ کا مطلب یہ ہے، ایسے زمین جو ہے اگلے گی اس کے اندر سے کیا کچھ، ما فی القبور، جو کچھ ہوگا سب کچھ، ایوری تھنگ، ما فی القبور، واٹ ایور از ان سائڈ اٹ، وہ اس کو اگل دے گی۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی اور ہمارے اس کمزوری کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم مال کی محبت میں کیسے شدید ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ موت یاد دلا رہے ہیں اور قیامت یاد دلا رہے ہیں۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو یہ تمہارے کسی چیز فائدے میں نہیں آنے والی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ یہ بھول گئے ہیں کہ زمین نے اپنے اندر سے جو کچھ ہے اس کو اگل دینا ہے؟ کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ اب سورت کے سٹارٹ میں آپ کو یاد ہے چوری رابری کی بات ہو رہی تھی، مال کی بات ہو رہی تھی، قتل کر رہے تھے وہ لوگ صرف مال کی ہوس میں۔ اب جس کو مارا ہے وہ بھی اسی زمین میں ہے، اور یہ جو مار رہا ہے قیامت کے دن وہ بھی اسی زمین میں ہوگا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم سوچ رہے ہو نا کہ تمہارا کیا ہوا کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا، تمہیں کوئی اس کا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گا، کوئی کانسیکوینس نہیں ہے اس کا، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے اندر سے ان لوگوں کو بھی اگل دے گی جن کو تم نے مارا ہے، اور تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، نو ایویڈنس، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ یہ نہیں جانتے؟ آج اب دیکھیں کن ڈسپیوٹس پہ جنگیں ہو رہی ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے، انہیریٹنس کی بیس پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، بزنس ڈسپیوٹس پہ مارا جاتا ہے، ایک کنٹری دوسری کنٹری کو آئل اور گیس کی لالچ میں مار رہے ہیں، حب الخیر، خیر اس میں اس لیے کیونکہ انسان اس کو صرف اور صرف خیر سمجھتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس کی اس مال کے اندر ہمارے لیے شر بھی ہو سکتا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ حصلہ کہتے ہیں نکالنا، حصلہ تحصیل سے ہے، تحصیل یعنی کسی چیز کو پیل کرنا اور پھر ایکسٹریکٹ کرنا، اس میں سے نکالنا، جیسے آپ بنانا کو پیل کریں اور پھر اس میں سے فروٹ نکلے، یا آم کو پیل کریں اور اس کے اندر سے جو ریکوائرڈ چیز ہے وہ نکلتی ہے۔ تحصیل، حصلہ کا ورڈ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے استعمال کیوں کیا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی کہ سینوں کو بھی اسی طریقے سے، دلوں کو بھی ایسے ہی اسکریپ کر کے ان میں جو چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی زمین کے اندر سے بھی نکلے گا جو کچھ اس میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر سے بھی کچھ سیکرٹ باقی نہیں رہے گا، ایکسٹریکٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ اب جیسے سورہ زلزلہ کے آخر میں، اس سے بالکل پہلے سورہ زلزلہ ہے نا، تو سورہ زلزلہ کے آخر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے چھوٹا سا بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا، اور جس نے چھوٹا سا بھی شر کیا ہوگا وہ بھی نہیں چھپے گا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ یعمل، عمل کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس آیت کے اینڈ، اس سورہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کر رہے ہیں۔
وہاں پر عمل، جو ایکشنز ہم کرتے ہیں، اور یہاں پر دلوں کے اندر جو چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، کچھ چھپا نہیں رہے گا، حب الخیر بھی چھپا نہیں رہے گا۔ جو کچھ ابھی ہم چھپا رہے ہیں نا اپنے سینوں میں، یہ چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس صورت میں ہم نے کیا دیکھا، کیا دو چیزیں ہیں بڑی جو ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا رہے ہیں؟ نمبر ون، وہ گواہی، وہ ٹیسٹ منی اپنی ڈس لائلٹی کی، جس پر ہم خود گواہ ہیں۔ وہ ٹیسٹ منی کہ انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا، بار بار ناشکری کرتا ہے، صرف اور صرف بری چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، صرف اور صرف ایک دو تین ان کمیوں پر فوکس کرتا ہے جو مسنگ ہے، اور وہ ہزار نعمتیں بھول جاتا ہے جو ہر سیکنڈ میں اس کو مل رہی ہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہم چھپا رہے ہیں؟ حب الخیر، مال کی محبت، مٹیریلزم۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اتنی خوبصورتی سے انسان کو اس کی کمزوریاں بتا کر یاد دلا رہے ہیں کہ ان سے لڑنا کیسے، ان سے فائٹ کیسے کرنا ہے، اللہ سے جڑ کر، اللہ کو جان کر، اللہ کا صحیح معنوں میں عبد بن کر۔ صرف الحمدللہ کہہ کر ہم کنود سے پاک نہیں ہو سکتے۔ شکر گزاری ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم نے کانشیسلی اپنانا ہے۔ میری زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ ہوں جو کہ ناشکر گزاری کریں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکوہ نہ ہو، میں راضی ہوں۔ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے سکھا رہے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن اس سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اب یہاں پر علیم کا ورڈ بھی آ سکتا تھا، لیکن خبیر کہتے ہیں، خبیر کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اس میں آتا ہے کہ جو کچھ انسان کے باہر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، باہر کا حال بھی، اور جو اس کی کمزوریاں ہیں نا جو کسی کو نہیں دکھاتا، الخبیر اس کو بھی جانتا ہے۔ فل نالج اینڈ فل پاور الخبیر کی ہے۔ یقیناً اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کفار کی پوری پوری اللہ تعالیٰ ایک تو خبر لیں گے، اور ان کو پورا پورا اس چیز کا حساب دیا جائے گا۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، کنکلوڈ کریں اس کو، پوری سورہ کو، تو یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک کیئر فری عرب ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، جہاں پر ان کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ کیسے بے فکر ہو کر رابری کر رہے ہیں، بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے ہوئے۔ جیسے ہم بھی کتنے کام کر جاتے ہیں ایسے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پوچھ ہونی ہے، مگر ہم اس وقت کے لیے یہ بھلا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو ہم مال لوٹ رہے ہیں، یہ کس نے دیکھا کہ ہم نے کس کو مارا؟ we finished them all, we take the treasure، اور بس ہم فارغ، نو ریکارڈ، nothing۔ آج بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہم نہیں دیکھ رہے اپنے ارد گرد، کیسے ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر، اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیر از نو ریکارڈ، حالانکہ ہر چیز اب تو ڈاکیومنٹڈ ہے، لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ کوئی کانسیکوینس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بڑی ڈرا دینے والی یہ آیت ہے۔ پوری طرح اللہ تعالیٰ باخبر طریقے سے ان سے حساب لے گا اس دن۔ اور پھر دیکھیں اینڈ کیسے ہوتا ہے سورہ کا۔ شروع میں ایک کیئر فری ایٹیٹیوڈ دکھایا، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں باخبر ہوں۔ تم یہ مت سوچو، ہی از الخبیر، اینڈ ہی نوز کہ تمہارے اندر تو تمہارے باہر کیا ہے، اس کو سب خبر ہے، اور وہ اس کا حساب لے لے گا۔ دیٹ از اٹ فرام مائی سائڈ۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار بینگ دیئر اینڈ فار لسننگ. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے یا سننا چاہے یا کسی لیسن پر بات کرنا چاہے تو میں ان میوٹ کر دیتی ہوں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں. یس اٹ از فرائٹننگ. اینڈ ہم جب بھی کوئی نئی صورت پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی کتنی خامیاں چھپا رہے ہوتے ہیں نا سب سے. اور اللہ تعالیٰ کیسے کھول کھول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے نہیں چھپا سکتے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے. اور ہم اپنے ہی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر، یہ دلاسے دے کر کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے، ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے. اینی ون کوئی کچھ کہنا چاہے یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں. آپ نے آج کافی ڈرا بھی دیا ہمیں، لیکن ایک اور حدیث جو ابھی ابھی میرے دماغ میں آئی کہ آئی مسٹ شیئر کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے نا کہ واقعی انسان کی انٹینشنز کے اوپر ہی سب کچھ ہے، لیکن بعض اوقات ایمان والوں سے بھی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک حدیث ہے بڑی پیاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور ہماری بہت سی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی بھی کرنے والے ہیں. تو آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، چہرہ مبارک مطلب اس کے پاس لے کے جائے گا، اس طریقے سے مجھے صحیح سے الفاظ یاد نہیں ہے، اور اس سے پوچھے گا کہ ہاں یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا. تو انسان اس وقت سمجھ رہا ہوگا کہ بس مطلب میری خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، یہ تو ابھی تک نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے تھے مجھے، اور میں تو مطلب مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری بچت ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے بیان، تو وہ سن رہا ہوگا اور اس کی جان نکل رہی ہوگی ساتھ ساتھ کہ بس اب میں گیا، اب میرا اینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تمہاری انہی چیزوں پہ میں نے پردہ ڈال کے رکھا، تو آج بھی اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو لے لیں گے اور کہیں گے کہ آج بھی میں تمہاری ان چیزوں پر پردہ ڈال رہا ہوں. ہاں، اور یہ وداؤٹ میں ان لوگوں ایکسپوز کو حوصلہ کیے دے رہی ہوں. معاف کر دیں گے. یس. 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 ہاؤ بیوٹیفل، اینڈ اور سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ جو میرے جیسے کچھ ہوتے ہیں نا، جو ایسا گمان رکھنے لگ جاتے ہیں کہ بس میری اب خیر نہیں ہے. اسپیشلی یہ آیت آتی ہے نا، وَمَا فُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو ہوں. انسان کی بڑی فکر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور بس لیکن یہ والی حدیث سن کے ہی تھوڑا حوصلہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس معاملے میں اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہوں. اچھی امید بھی ضرور رکھیں. بالکل. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ایکچولی بات یہ ہے نا کہ اتنا ڈسٹریکشن کا دور ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وقتی طور پہ بس افیکٹ کرتی ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ڈر جانا ایک بڑی نعمت لگتی ہے کہ ہم ڈر گئے اللہ تعالیٰ. ہم وہ ڈر اچھا ہے جس سے ہمارا عمل بہتر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بس ہم پڑھ کے گزر گئے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہوپ اور امید اپنے رب سے ہی ہے. وہ بار بار بتاتا ہے کہ وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. ایک مومن نا امید تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایسے فتنوں کے دور میں جہاں پر اتنی ڈسٹریکشن ہے گیجٹس اور یہ سوشل میڈیا کے فارم میں، مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی آیت ہمیں ڈرا دے نا
اور اس سے ہمارا عمل اچھا ہو جائے، اور ہمیں وہ یاد رہ جائے کہ وہ فلاں آیت میں نے پڑھی تھی نا، اس سے میں ڈر گئی تو میں نے نا اپنا یہ والا عمل جو ہے نا ٹھیک کر لیا. ہم سنسیئر ہو جائیں بس اللہ تعالیٰ کے لیے. اس صورت کے اینڈ پہ مجھے ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو خامیاں، یہ جو کنود کی بیماری ہے نا ہمارے اندر، یہ ناشکر گزاری، ہم اپنی زبانوں کو سنبھال لیں. آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق روز صبح اٹھ کے اپنی زبان کو پکڑ کے کیا کہتے ہوتے تھے کہ اف تم ٹھیک رہو گی نا تو میرے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. اب میں کوٹ ان کوٹ وہ بات کر، اپنی زبان کو پکڑ کے وہ کہتے تھے. یہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے نا ناشکر گزاری کا اور انگریٹفلنس، اور ہمیں یہ جو سوشل میڈیا یہ اس چیز کا بنا رہا ہے، اس طریقے سے ہمیں مٹیریلسٹک بنایا جا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کب سٹل طریقے سے ہمارے اور ہماری فیملی اور ہمارے بچوں کے اندر یہ ناشکر گزاری آ جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم تو کہہ رہے نہیں، میں تو الحمد للہ بولتی ہوں، ہمیشہ بولتی ہوں، میں تو ایسی بات ہی نہیں کرتی، میں تو یہی بولتی ہوں کہ سب کچھ ہے میرے پاس، سب کچھ ہے. پر ہم اپنے پیٹرنز دیکھیں اور اپنا لائف سٹائل دیکھیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں کمپیئر. فلاں اچھی چیز مل جائے نا، یہ ایک گاڑی اس سے نیکسٹ لیول ہو جائے، یا یہ گھر جو ہے نا بس تھوڑا سا اور کھلا ہو جائے، یا وہ جو فلاں ڈائننگ ٹیبل ہے نا وہ ہم چینج کر. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے اور ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر میں نے اس سورہ سے کچھ سیکھا ہے نا تو وہ یہی بات ہے کہ میں اپنے حال پر اور اپنے آج پر اور جو بھی نعمتیں ہیں نا ان پر شکر گزار ہو جاؤں دل سے. اور یقین کریں، میں ایک چھوٹی سی چیز پرسنل، یہ میں نے پہلے کی بھی ہوئی ہے، میں شیئر کرتی ہوں. میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ اس چیز کو پریکٹس کروں. آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی کریے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ وہ لکھتے ہیں، ہم لسٹ ڈاؤن دا تھنگز جن کے لیے میں شکر گزار ہوں. یہ نا ایکٹیویٹی ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں کرنی چاہیے کہ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور جب آپ پھر اس لسٹ کو دیکھتے ہیں نا، 1 2 3 4 5 10 چیز تھنگس جن کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے بچا ہی کچھ نہیں ہے. مطلب میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے سے زیادہ بلیسڈ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یقین کریں. پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک چیز جو میری سر کا درد بنی ہوئی ہے، جو میری دعاؤں کا مرکوز بنی ہوئی ہے، جس کو مانگ مانگ کے میں تھک گئی ہوں. دعائیں مانگنا غلط بات نہیں ہے، لیکن جو میری پوری زندگی کا محور بن کے رہ گئی ہے، وہ ایک چیز جو میری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ تعالیٰ اس کو کسی مقصد کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں، تو کتنی میں نا شکر گزاری کروں کہ میں ان چیزوں کا شکر نہیں ادا کر رہی جو ہزار چیزیں مجھے ملی نہیں، اور صرف ان پہ فوکس کروں جو ایک یا دو چیز میرے پاس نہیں. پہلے شکر گزاری کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ لائف سٹائل ہمارا ہو جائے نا، یقین کریں. اینڈ اگین ویری پرسنل ایکسپیرئنس، اٹ ہیپنس. جب آپ اللہ کا شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اللہ آپ کی چیزوں کا خود بخود ہی خیال رکھ لیتے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بٹ وہ شکر گزاری آنی دل سے چاہیے، دل سے آنی چاہیے، سنسیریٹی کے ساتھ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. چلے میں نے کافی بول دیا. اینی ون ایلس، کوئی ان میوٹ کرنا چاہے؟ یا پھر ہم پھر اب وائنڈ اپ کریں؟ آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ گروپ میں بتائیے گا، اس کے کی ایکسٹریکشنز کا ایک نیکسٹ سیشن رکھ لیں گے، نہیں تو ویل گو ود نیکسٹ سورہ انشاءاللہ تعالی. خود بھی پڑھیں، اور جب بھی کوئی سورت پڑھتے ہیں تو اس کو نماز میں اپنا حصہ بنایا کریں. نماز میں کیونکہ سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہے تو خشوع کے ساتھ نماز بھی پڑھی جائے گی. اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو لرن بھی کرنے کی کوشش کریں ہم سب. آئی تھنک کسی نے کچھ ایڈ نہیں کرنا، پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار اور اپنا متقی بندہ بنا لے، اور ہمارے دلوں کو شکر کا اور ہماری زبانوں کو ذکر کی عادت دے دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آپ سب اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.